अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जो दौरा कराची है, दौरा सिंध है, उसके हवाले से तारीख़ का ऐलान कर दिया। 9 जनवरी से वो दौरा कर रहे होंगे, क्योंकि 9 जनवरी जुमे को बन रही है, तो फिर यानी कि ये समझा जाए कि ये 3 रोज़ा दौरा ही होगा। और स्ट्रीट मूवमेंट को जो उनको कहा गया था बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से कि आपने स्ट्रीट मूवमेंट चलानी है, इसलिए वो पंजाब भी आए, लाहौर भी आए थे, तो कितना फ़ायदा होगा इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा PTI ने सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो, जिन्होंने 27वीं तरमीम के हक में वोट दे दिया था और उसको फ्लोर क्रॉसिंग कहा गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से कि फ्लोर क्रॉसिंग की है, उनकी नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया, जबकि जवाबी तौर पर उन्होंने बैरिस्टर अली ज़फ़र पे और अब्बास भप्पी पे इल्ज़ामात लगा दिए हैं। ये मामला क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री में एक बड़ी रुकावट दूर हो गई है। उमर अयूब के हवाले से जो दरख्वास्त थी, उस हवाले से वो दरख्वास्त वापस ली गई है। क्या अब ये उम्मीद लगाई जाए कि एक हफ्ते में या 10 रोज़ के अंदर, 15 रोज़ के अंदर या इस जनवरी के महीने में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा? इस पर भी हम बात करेंगे। बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने के हवाले से जो समात है वो 21 जनवरी को मुकर्रर कर दी गई है। कुछ दीगर मामलात भी हैं। एक अहम चीज़ कि नया साल जो है वो शुरू हुआ, उस आगाज़ पे हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 10.28 रुपये कम कर दी और डीज़ल जो है वो 8.57 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया। तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। रान साहब, सबसे पहले सुहेल अफरीदी ने तारीख़ का ऐलान कर दिया कि वो 9 जनवरी को अब जा रहे हैं, जुमा बन रहा है, तो ये पहले तो ये बताएं कि ये 3 रोज़ा दौरा ही होगा पंजाब की तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी इत्तला ये कि ये भी 3 रोज़ा ही दौरा होगा, और लेकिन इसके मतलब ये भी उन्होंने कहा है कि अगर ये दौरा तवील हो जाता है, अच्छा लंबा हो जाता है, तो उसके इम्कानात भी होंगे। और क्योंकि सिंध और पंजाब की सूरत हाल में थोड़ा सा फ़र्क है। पंजाब में वो सीधा लाहौर आए थे, सिंध में उन्होंने कराची के अलावा हैदराबाद, अंदरून सिंध बहुत सी जगहों पे जाना, जिसमें शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी ये भी वहाँ पे वक्त से पहले, अच्छा, जिसको जो कह सकेंगे वो कहेंगे। आपको पता ना, शाह साहब के वहाँ पे मुरीदैन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जी। इसी तरह बाकी जो लोग हैं वो भी, और इनकी मुलाकात जो है वो पीर पगारा साहब से भी होगी, GDA के रहनुमाओं से भी होगी, इनकी मुलाकात और भी दीगर लोगों से होगी जो इन्होंने अपने शेड्यूल में बना रखा है। और ये स्ट्रीट मूवमेंट के लिए वही उसी तरीके से जाएंगे जिस तरीके से पंजाब में आए हैं, लेकिन ये वहाँ पे सिंध असम्बली नहीं जाएंगे। अच्छा, अभी की वजह क्या है? अभी तक एक तो इनके वहाँ पे इतने मेंबर्स तादाद कम है। दूसरा, वो समझते हैं कि हम कोई और ऐसा मौका या कोई ऐसी चीज़ ना करें कि जिस पे आके कोई चीज़ ऐसी है। वहाँ पे ऑपोजिशन भी उस तरह से सपोर्ट नहीं करेगी जो MKM है वहाँ पे। देखिए, वहाँ पे एक तो MKM इनके खिलाफ है, पीपल्स पार्टी इनके खिलाफ है, ये 2 जमातें जो वहाँ पे हैं ये दोनों इनके खिलाफ है। और पीपल्स पार्टी MKM जितनी मर्जी आपस में लड़े, जब एंटी तहरीक-ए-इंसाफ बात होगी तो दोनों एक ही पेज पे होंगे। ठीक है, अब इन्होंने देखना यह है, इवन वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान भी इनके खिलाफ होगी, इनकी जमात भी। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे एक सरवाइव की जंग चल रही है ना, सूबाई सियासत और होती है, मरकज़ की और होती है। तो एक धमाका तो है। बात यह है कि अभी मेरी आज कुछ लोगों से बात हुई, हुकूमती लोगों से। अच्छा, तो उन्होंने कहा जी बात यह है कि हम जितना मर्जी हम मीडिया पे आके ये बात नहीं कर सकते, हम वैसे भी ये बात नहीं कर सकते, लेकिन एक हकीकत है जिसे जुठलाया नहीं जा सकता, और वो हकीकत ये है कि सुहेल अफरीदी मैदान तो मार गया था। अच्छा, उसने कहा हमारी अपनी हमाकतें कि हम लोगों ने बाजार बंद करवा दिए। तो मैंने कहा क्यों करो, हमाकतें किस तरह? उसने कहा एक तरफ देखा जाए तो ये हमाकत इसलिए है कि हमें ये नहीं कराना चाहिए था, दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर हम ये ना करवाते तो लोगों ने इतनी तादाद में निकल आना था कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाना था। अच्छा, दोनों अगर उनकी रीज़न देखें तो दुरुस्त है। और तीसरा, उन्होंने कहा कि जी वो खेले बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वो किस तरह? उन्होंने कहा जिस तरह खेले हैं कि हमारे पहले प्रेशर के बाद पहली जो असम्बली में उनकी एंट्री थी, या पहला आप ये ले ले चक्री की एंट्री थी, उसके बाद दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, फिर
بہت سے لوگوں کو روک لیا گیا, یہ نہر پہ کھڑے ہو گئے. اس نے کہا انہوں نے ایج لیا, انہوں نے ہر صورت میں کیا. اس نے کہا ایک میٹنگ جو سب سے پہلے میٹنگ تھی وہ جس گھر میں تھی ہمیں تو اس کا پتا تھا, وہاں پہ اس گھر سے لوگ چلے گئے. لیکن دوسری میٹنگ کا کسی کو پتا بھی اس وقت چلا جب سہیل خان افریدی نہر سے ایک معروف ہاسپٹل سے سائٹ پہ مرے تو پتا چلا. اس کے بعد ان کے وہ سارے لوگوں کے ان کے گھروں میں گئے جو ایک پروپیگنڈا چلتا تھا کہ اڈیالہ اور کوٹ لکھپت میں فرق ہے. کوٹ لکھپت کے جو لوگ ہیں وہ بالکل فرق ہے, اور کوٹ لکھپت کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پوچھنے کوئی نہیں آیا. اور جب ایک وزیر اعلیٰ خود ایک ایک کے گھر میں گیا, لوگوں سے ملا, ہر جگہ ٹاک کی, انہیں حوصلہ دے کر آیا, اس کے بعد جیل جانے کی درخواست دی, اسے جیل نہیں جانے دیا گیا. تو اب ان کے لوگوں, وہ لوگ جو کوٹ لکھپت پہ بیٹھے ہیں, ان کا مائنڈ بالکل تبدیل ہو گیا ہے. یہ باقاعدہ میں تمہیں آپ کو کہہ رہا ہوں, ایک ذمہ دار شخص نے مجھے کہا کہ ان کا مائنڈ بالکل تبدیل ہو گیا ہے. وہ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں ملنے ہی دیا جا رہا, ہماری ملاقات کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے, تو کس طرح ہمیں یہ یقین دہانی جو لوگ کراتے تھے کہ آپ مفاہمت کی بات کریں تو آپ کے لیے راستہ کھل جائے گا. تو ہم نے مفاہمت کی بات کی, ہم نے باقاعدہ لیٹر لکھے کہ جناب مفاہمت ہونی چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے. لیکن جب ہمیں ایک وزیر اعلیٰ سے نہیں ملنے دیا جا رہا جس سے ہم ملاقات کر رہے ہیں, اور ہم پہ پابندی بھی کوئی نہیں ہے, ہم نے کوئی سیاسی بات بھی نہیں کرنی تھی, ہم ہو سکتا ہے اسے ہی قائل کرتے کہ آپ اس اسٹریٹ موومنٹ کو جو ہے اس طرح نہیں اس طرح کر لیں اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مفاہمت کی طرف لے کر جائیں. انہوں نے کہا جی ہمیں ہماری ملاقات بھی نہیں ہوئی, ہمارے لوگوں کے گھروں میں گئے تو وہ پیغام جو دے کے آئے وہ پیغام تمام اسیران تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے. اور اسیران, انہی اسیران نے کی فیملیز جو ہیں جن کو وہ ملے ہیں, انہوں نے یہ بھی, ان کی فیملیز نے کہا ہے نا کہ ہمیں تو امید تھی آپ وہاں پہ جائیں گے, تو آپ کو یہ ملاقات کی اجازت نہ دینا, تو اس میں تو بڑا کلیئر اور واضح آتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ اندر سے ہمارے ساتھ بھی ہاتھ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ثاقب صاحب, سہیل آفریدی صاحب 9 جنوری کو سندھ کے دورے پہ, کراچی کے دورے پہ اور سندھ کے دورے پہ روانہ ہو رہے ہیں. پنجاب کے دورے سے کتنا فائدہ ہوا پاکستان تحریک انصاف کو, اسٹریٹ موومنٹ کو, اور سندھ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیزیں مختلف ہوں گی؟ ایک بات تو بڑی کلیئر ہے جو مجھے بظاہر نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو مخاصمت ہے, جو ایک سیاسی اختلاف ہے, اور اس کو جو بھی نام آپ دے لیں, وہ زیادہ ہے بدرجہ جو پیپلز پارٹی کے, پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی بیان بازی ہوتی ہے لیکن بہت کم. پنجاب کیونکہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے, پنجاب میں 8 فروری الیکشنز میں جو نتائج پر سوالات اٹھے, جو ٹریبیونل میں کیسز گئے, فارم 45-47 کی بحثیں شروع ہوئیں, وہ سارا فوکس پنجاب ہے. سندھ میں یا کراچی میں ہوا لیکن وہ کم ہے وہاں کی بنسبت. تو بظاہر جو ہماری پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی, وہ اس قسم کی ہرڈلز شاید جو ہے وہ نہیں ڈالیں گے جس قسم کی پنجاب حکومت نے ڈالی. پنجاب حکومت تو اس سے قبل بھی مقدمات ہونا, دفعہ 144 ہونا, گرفتاریاں ہونا, وہ پہلے بھی جاری و ساری ہے. لیکن اس کی بنسبت ہم کراچی میں یا سندھ میں یہ رجحان قدرے کم دیکھتے ہیں. تو اب کی بار بھی جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس قسم کی رکاوٹیں نہیں ہوگی جو پنجاب میں تھیں, اور وہاں سموتھلی جو سہیل خان آفریدی ہیں وہ جو اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے انہوں نے وہاں ملاقاتیں کرنی ہیں یا انہوں نے اپنا پلان جو ہے وہ ترتیب دینا ہے وہ جو ہے وہ دے سکیں گے. وہاں کراچی جو 2018 کے الیکشنز تھے تب بھی, اور 2024 کے الیکشنز میں بھی یہ کلیم کیا جاتا ہے, لیکن 2018 میں زیادہ کہ ایم این ایز کی ایک بڑی تعداد تھی پاکستان تحریک انصاف کی. اور ماضی میں جب کراچی میں جلسے ہوئے یا سندھ میں جلسے ہوئے تو بڑے بھاری بھرکم جو جلسے ہیں وہ کرتے رہے ہیں عمران خان صاحب یا ان کی جو پارٹی ہے. تو ایک بڑی سپورٹ جو ہے کراچی میں موجود ہے. لیکن ریسنٹ پاسٹ میں کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے کراچی کی حد تک کوئی بہت بڑی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی, کوئی بہت بڑا جلسہ نہیں ہوا جس سے آپ اندازہ لگا سکیں کہ وہ جو سپورٹ موجود تھی
ابھی بھی اس لیول پر ہے یا کم ہوئی ہے؟ اب کی بار سہیل خان آفریدی جب جائیں گے تو ہمیں یہ بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہوگا کہ وہاں کے جو ایک تو جو ان کا تنظیمی سٹرکچر ہے وہ کتنا فعال ہے اور وہاں جو عوام ہے ان کی کتنی سپورٹ پی ٹی آئی کو حاصل ہے. ران صاحب لٹمس ٹیسٹ ہو جائے گا یہ ثاقب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی سہیل آفریدی وہاں پر جائیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ جی کہ سندھ میں اور خصوصی طور پہ کراچی میں ابھی بھی وہی لہر ہے پی ٹی آئی کی یا نہیں ہے. اگر کل رات کے ہیپی نیو ایئر کی رات جو کل گزری ہے اگر اس کی جلوسوں کو دیکھا ہوتا, اگر ہم نظر دہرائیں اور آج جس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں اس وقت کی چیزیں وہاں پہ دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ رزلٹ کیا ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, ایک بات ذہن میں رکھیے گا, اسلام آباد یا ڈی چونک نہیں جا رہی پی ٹی آئی. اس بات کو ذہن کے کونوں میں ہمیں ڈال لینا چاہیے. پی ٹی آئی کسی صورت میں اسلام آباد نہیں جا رہی. ٹھیک ہے. ان کا پلان کچھ اور ہے اور اس پلان پہ انہوں نے عمل کرنا ہے. وہ ٹکراؤ نہیں کریں گے, وہ ایسا حکمت عملی طے کریں گے کہ جس سے ٹکراؤ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. اور ان کا مقصد بھی جو ہے وہ حل ہو جائے. ٹھیک ہے. اس میں دوسری صرف ایک منٹ لوں گا, میں زیادہ ذہن میں رکھیے گا اور آج کے دن کو اس نوٹ کر لیجئے گا. بالکل پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے, وہ ایسا کام نہیں کرے گی, لیکن سندھ میں کچھ انہونی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اچھا, میں اشارتاً کچھ کہہ رہا ہوں, کچھ ایسا کام ہو سکتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, کچھ ایسا کام ہو سکتا ہے. یہ پروڈیوسر صاحب آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے کیونکہ 9 جنوری بھی اب دور نہیں ہے اور یہ اللہ کرے کہ ویسے نہ ہو, انہونی کچھ نہ ہو. میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہ ہو, اللہ کرے, ہم تو یہی. ٹھیک ہے ثاقب صاحب, یہ جو اسلام آباد میں کیا بات ہو رہی ہے, قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی جو تقرری ہے اس میں بڑی رکاوٹ کہا جا رہا ہے کہ دور ہو گئی ہے, پٹیشن واپس لے لی ہے عمر ایوب صاحب کے حوالے سے. کوئی چانسز وہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری ہو جائے گی؟ کیا اس کو اگر تقرری ہو جاتی ہے تو مفاہمت کا پہلا مرحلہ کہہ سکتے ہیں؟ بظاہر تو جو جب بھی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے میڈیا سے بات کی یا قومی اسمبلی میں بطور اسپیکر انہوں نے اس پر کامنٹ کیا تو ان کے پاس جو اپوزیشن لیڈر ہے قومی اسمبلی کا وہ نہ لگانے کے پیچھے صرف ایک وجہ تھی جی. حالانکہ وہ وجہ بھی میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ موزیکا خیز وجہ بنا لی, وہ وجہ تھی نہیں, وجہ بنا لی گئی. اچھا, وجہ کیا بنائی گئی کہ وہاں پہ جی ایک پٹیشن پینڈنگ ہے جو پشاور ہائی کورٹ میں سابق جو اپوزیشن لیڈر تھے عمر ایوب صاحب ان کی, تو اس لیے جو ہے وہ میں یہ نہیں کر رہا. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک موزیکا خیز وجہ ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک لمبی لسٹ پڑی ہوئی ہے جہاں پہ اس حکومت نے بہت سارے عدالتی فیصلے ڈائریکٹ تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, نہیں مانے اور ابھی بھی نہیں مان رہی. اور وہاں پہ تو پشاور ہائی کورٹ سے کوئی ایسی ڈائریکشن بھی نہیں تھی کہ اسپیکر صاحب آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اسپیکر کو تو ڈائریکٹ اس طرح عدالتیں کرتی بھی نہیں ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. صرف کیونکہ محمود خان اچکزئی بظاہر نظام کے لیے اس طرح ان کی قبولیت نہیں ہے جو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں, تو اس لیے اس معاملے کو ڈیلے کیا گیا. اور اب وہ جو ایک وجہ بنائی گئی تھی وہ وجہ ختم ہو چکی ہے. اب جو ایاز صادق صاحب ہیں ان کو ڈیلے کرنے کے پیچھے کوئی بظاہر عذر نہیں آتا. اور دوسری جانب جو محمود خان اچکزئی ہیں وہ بھی جو مسلم لیگ نون کے اندرونی حلقے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ بھی رانا ثناءاللہ صاحب کے ذریعے نواز شریف صاحب سے ان کا کہیں نہ کہیں رابطہ رہتا ہے. تو اب کی بار کیونکہ انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے وہ مذاکرات کے حوالے سے اور اس میں عمران خان صاحب اور اس قسم کی چیزیں بھی نہیں ہیں ان کی رہائی کی, تو یہ ایک حکومت ہو سکتا ہے کہ ایسا پوزیٹیو سٹیپ لے اور ان کو اپوزیشن لیڈر اپوائنٹ کر دے تاکہ چیزیں درست سمت ڈالنے کی کوشش کی جائے. جی رانا صاحب, آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے کہ اپوزیشن لیڈر کی قومی اسمبلی میں جو تقرری ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس مہینے میں آنے والے 10 روز میں ہو پائے گی؟ ایک چیز آپ ذہن نشین کر لیں اور ایک چیز کو لکھ کے رکھ لیں. اگر اپوزیشن لیڈر کی تقرری ہو گئی تو پھر آپ ذہن میں رکھیے گا کہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھ گیا. یہ پہلا آپ سمجھتے ہیں کہ سٹیپ ہوگا؟ پہلا سٹیپ ہو چکا ہے. پہلا سٹیپ جو ہے وہ دعوت تھی, میں آپ کو 31 دسمبر کو پہلا سٹیپ ہو چکا ہے, میں یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں. اچھا,
31 دسمبر کو پہلا سٹیپ ہو چکا ہے. اچھا, یہ آپ چند دن بعد نکلے, کچھ دن بعد خبر نکلے, آپ کو پتہ چل جائے گا. پہلا سٹیپ جو ہے وہ 31 دسمبر کو ہو چکا ہے. کس کے ساتھ ہوا ہے یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ میں نے اسی لیے نہیں پوچھا کیونکہ آپ نے نہیں بتایا, میں نے اس لیے لقمہ بھی نہیں دیا. لقمہ اچھی بات ہے اس لیے کہ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں اس قوم اور ملک کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں. ہم تو چاہتے ہیں نا ملک کے معاشی حالات بہتر ہوں, سیاسی حالات بہتر ہوں, اس ملک کے اندر جو ہے وہ استحکام آئے. دیکھیں آج رانا ثناء اللہ کی اگر آپ گفتگو سنیں, انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف, عمران خان سمیت 5 بڑوں کو بیٹھنا چاہیے. یہ رانا ثناء اللہ اس وقت کہتے ہیں جس وقت کسی نہ کسی طرف سے کوئی نہ کوئی چیز آئی ہوتی ہے. اور میں آپ کو بس یہ ایک بتا دوں چیز کہ کچھ چیزیں آئی ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں آنے والی ہیں. چلیں میرا چھوٹا سا لقمہ آپ ضرور لے لیجئے. رانا ثناء اللہ صاحب ایسے بیانات تب بھی دیتے ہیں جب کوئی موومنٹ چلنے والی ہوتی ہے اور اس کو ڈیلے کرنا مقصد ہوتا ہے. 8 فروری آنے والا ہے, ایک کال آ سکتی ہے, یہ اس کے لیے تو نہیں ایسے بیانات آ رہے؟ بڑی اچھی بات آپ نے کی. نہ تو 8 فروری کی کار رکنی ہے, بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے 8 فروری کو جو بسنت ہو رہی ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جانا ہے. کیونکہ تحریک انصاف نے تو گڈے چھڈے جو اڑانے ہیں نا اس پہ بھی خان کی تصویریں لگانی ہیں, اور یہ کسی کو پسند نہیں آتی, کسی سیاسی جماعت کو. چلیں ابھی رولز آ رہے ہیں 8 فروری کی تاریخ. نہیں رولز ایک منٹ, میں یہ ثاقب صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی رولز آنے ہیں بسنت کے, ہو سکتا ہے یہ رول بھی آ جائے. نہیں کس کو پکڑیں گے رانا صاحب یہ 8 فروری کی 8 فروری جو بسنت کی تاریخ رکھی گئی ہے پنجاب میں, اس کے پیچھے وہ سازش تو نہیں کوئی کہ 8 فروری نہیں صرف پنجاب میں نہیں ہے, مسئلہ بات سن لیں, صرف لاہور میں ہے. اور آپ ایک ذہن میں رکھیے گا, آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, ایک بسنت وہ بھی تھی جس بسنت کے روز تمام کے تمام وکلا عوام نکلی تھی, نواز شریف اپنے گھر سے نکلا تھا, وہ بھی بسنت کا دن تھا, اور پھر گجرانوالہ پہنچنے تک معاملہ کسی اور طرف چلا گیا تھا, ذہن میں رکھیے گا. اچھا ویسے ران صاحب اس دفعہ جو رولز ہیں نا ان کے مطابق جو بھی پتنگ اڑے گی اس پہ QR کوڈ ہوگا. بات سنیں میری, اور کون سا QR کوڈ اور کون سا کوڈ چھوڑ دیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. مجھے ایک بات بتا دیں, جب یہ قصور میں جس بچی کو 1.5 کروڑ کی آبادی, ٹھیک ہے, اس کو کیا وہ کوڈ لگ کے لگا تھا, باقی جگہوں پہ جو ہوا ہے وہ اس طرح ہو رہا ہے. آپ نہیں سنبھال سکیں گے, آپ نہیں سنبھال سکیں گے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں 3 دن کی بسنت پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی. ہم بھول چکے تھے بسنت کو, اسے بھول ہی جانا چاہیے تھا. اس بسنت کی بجائے آپ جشن بہارا کرتے, آپ لوگوں کو کہتے, ہر محلے میں ایک میلہ لگاتے, ہر جگہ پر آپ کچھ چیزیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ کرتے نا آپ نے وہ کر دیا, تو پھر پختنوا سے بھی تیار ہو. اچھا اس میں آپ کو بتا دوں جس میں جو خبر جس کے پیچھے ہم جانا چاہ رہے ہیں, جی ثاقب صاحب آ رہا ہوں آپ کی طرف. خبر یہ ہے, میں آپ کو بتا دوں, 31 تاریخ کو کچھ ہوئی ہے بات کسی جگہ, اگر تو نامزدگی ہو گئی, میں پھر آپ کو ایک لفظ کہہ رہا ہوں, اگر تو نامزدگی ہو گئی, پھر آپ ذہن میں رکھیے گا مذاکرات بھی آگے بڑھیں گے, اور ذہن میں رکھیے گا رہائی ہو سکتی ہے. رہائی اس طرح نہیں ہوگی, ملاقات ہو جائے گی, ملاقات بھی ہو جائے گی, اور بہت سے کیس بھی اچانک سے لگنے شروع ہو جائے. علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے. خان صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. سر نیا سال آپ کو مبارک ہو, پہلا روز ہے سر, کیا امیدیں ہیں اس سال سے پاکستان تحریک انصاف کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. امید یہ ہے کہ 2026 سیاسی استحکام کا سال ہو, اور سیاسی اسیران کی رہائی کا سال ہو, اور جو ہماری سیاسی قیادت ہے, جو ہماری ہے, قطع نظر اس کے کہ کون سی جماعت حکومت میں ہے یا کون سی اپوزیشن میں ہے, میری توقع یہ ہے کہ فوری تو نہیں, جنوری فروری, لیکن جتنا جلد ہو سکے خان صاحب, اور رہائی کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں, کہ یہ سیاسی قیادت جو ہے یہ سر جوڑ کے بیٹھے اور پاکستان کے بارے میں کوئی پلاننگ کریں. ہمارا اتنا اچھا ملک ہے, اتنی اس میں کیپیبلٹی ہے, اتنا یوتھ کا بڑا بلج ہے, بہت زیادہ ان میں ٹیلنٹ ہے, بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں. صرف جو فیصلہ ساز ہیں سیاسی اور عسکری اور جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں جو ان میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں, کہ پاکستان کے بچوں کے لیے, اس یوتھ کے لیے, اس قوم کے لیے اگلے 25-30 سال کا کم از کم کوئی آپ لائن آف ایکشن بنائیں. کیونکہ جتنی سیاسی قیادت ہے, سارے سینئر ہیں, ان کا فرض بنتا ہے
کہ اب آنے والی نسل کے لیے وہ کوئی پلان دے کے جائیں, چاہے وہ حکومت میں چاہے پوزیشن میں ہے. تو یہ اب جو ہمارا جو ہاتھ ایک دوسرے کے گریبان میں ہے, میں تو یہ توقع رکھوں گا آخری بات کہ 2026 کے سال میں ہم ایک دوسرے سے گریبان سے ہاتھ نکال کے پاکستان کا سوچیں. نہیں, آپ کو امید ہے سر کہ 8 فروری سے پہلے حکومت کوئی ملاقات ہونے دے گی؟ کیونکہ 8 فروری کی کال دے دی گئی, پہلی آپ کی ملاقات کے اندر حکومت بھیجتی ہے آپ کو مذاکرات کے لیے, آپ اندر سے کال لے کے واپس آ جاتے ہیں, تو حکومت کو تو نقصان ہوگا. مذاکرات میرے خیال میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے, آپ ساری مجھ سے زیادہ اس سسٹم کو سمجھتے ہیں اور سیاست سے میں تو نوارد ہوں, میں تو سسٹم کا آؤٹ سائڈر ہوں. بے شک میرے دادا پرانے وقتوں میں سیاست میں رہے, جناح صاحب کے زمانے سے, لیکن میں تو نوارد ہوں. خان صاحب کی برکت سے میں سیاست میں آیا, لیکن اتنی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جتنے بھی مشکل حالات ہوں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ بات ہی نہیں ہو رہی, میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا. اتنا بڑا اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, اس کی اتنی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی مانی بھی طاقتور فوج ہے. ہم نے ثابت کیا ہے پچھلے سال. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایک ہی اچھی چیز تھی پچھلے سال, باقی تو سارا افسوس ہی کر سکتے ہیں. ٹریجڈیز ہی تھیں جو بھارت کو ہم نے ناکو چندے چبوائے ہیں, ہمارا سر فخر سے بلند ہوا ہے. تو یہ کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اتنی بڑی ایک طاقت اور پھر اتنا بڑا ملک ہو, اور وہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جو قوت ہے اس سے بالکل ہی کوئی رابطہ نہ ہو؟ میں سمجھتا ہوں ہمارے جو محترم چیئرمین ہیں گور صاحب, میرے خیال میں ان کے کوئی نہ کوئی ان کے لیول پہ کوئی بات ہوتی ہے یا ہوگی, لازماً ہوگی. کیونکہ جو 26 نومبر کا احتجاج ہے, میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاؤں گا 1 سال, کہ خان صاحب کے ساتھ میری کچھ 16 کو شاید ملاقات ہوئی تھی آخری, اور اس کے کچھ ہفتے بعد احتجاج شروع ہو گیا تھا. میں نے ہی عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا تھا, کیونکہ مجھے بطور سیاسی کارکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ احتجاج کرتے ہیں یا احتجاج کی کال دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی انٹریکشن ہوتی ہے. میں نے محترم خان صاحب سے پوچھا تھا کہ خان صاحب اگر احتجاج سے پہلے یا احتجاج کے دوران ہماری سیاسی جو قیادت ہے ان سے بات ہوتی ہے؟ میں نے اپنا نام نہیں لیا کیونکہ میں اپنے آپ کو قیادت نہیں سمجھتا, میں کارکن ہوں. لیکن اس وقت اس چھوٹی سی ملاقات میں 10-11 منٹ کی تھی, اس میں سلمان راجہ صاحب تھے اور گوہر صاحب تھے, میں تھا, خان صاحب تھے, باقی کچھ لوگ تھے لیکن وہ نکل گئے تھے. وہ کیس آخری چل رہا تھا, ہیئرنگ پروسیڈنگ تھی. تو خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا ہاں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو میرے سے ڈائریکٹ بات کریں. تو اس وقت بھی مذاکرات کا سلسلہ ایک لیول پہ چلا تھا جس میں گور صاحب اور اپنا علی امین خان, اور گور صاحب نے مجھے بھی کہا تھا, میں گور صاحب کے میں تو مذاکرات کا حصہ نہیں تھا لیکن ان کے ساتھ اڈیالہ جو ہے انہوں نے مجھے کہا پہنچیں. تو 24 کو احتجاج تھا, 25 کی صبح کو میں کسی نہ کسی طریقے سے اڈیالہ جیل کے سامنے پہنچ گیا. پھر وہ مجھے تو نہیں اندر جانے دیا, لیکن گوہر صاحب اور بیرسٹر سیف صاحب وہ تشریف لے گئے تھے, میں باہر انتظار کرتا رہا. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی اگر کوئی انگیجمنٹ ہوتی ہے تو راستہ نکل سکتا ہے. اچھا علی محمد صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں 8 فروری کی کال واپس لیں, نہیں تو ناکام ہوگی. یہ ان کا ناکام تو مخالف کہتا ہی کہتا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں جی اس کو فوری طور پہ واپس لیں. اگر اسی جنوری کے مہینے میں مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں, میری بھی اطلاع ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونا شروع ہو چکا ہے, ہو جائے گا, تو پھر 8 فروری کی کال واپس ہوگی. ایک تو اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا. اور دوسرا, اسپیکر نے دعوت دیا آپ کو کہ آئیں میرے چیمبر میں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کریں, تو جا رہے ہیں آپ 15 تاریخ کو ان کے چیمبر میں؟ دونوں بڑے اہم سوال ہیں. دیکھیں, یہ جو ہے احتجاج جو ہے, احتجاج ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کوئی نسخے میں نہیں لکھا کہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہے. احتجاج اس لیے ہے یا کال اس لیے ہے کہ کوئی راستہ کھلے گفتگو کا, جہاں سے عمران خان صاحب, شاہ محمود صاحب اور باقی جتنے اسیران, ان کی رہائی ہو, عزت سے ہو, بغیر اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کیے ہو. سیاست میں راستے نکل آتے ہیں, ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ڈیل کر کے جناب جدہ ہی سارے بکسے پہنچا کے نکل جائیں. کچھ لوگ عمران خان جیسے بھی ہوتے ہیں جو سٹینڈ لے لیتے ہیں. تو اگر کوئی راستہ نکلتا ہے تو ہو سکتا ہے ہماری قیادت اس پہ سوچے کہ اگر عمران خان صاحب کی رہائی کا کوئی پیسفل راستہ نکل رہا ہے, ایک موقع ہم نے ضائع کیا, میں اس کو ضائع کہوں گا. جو 24 نومبر کے احتجاج میں اگر سنجانی کے باہر بیٹھ جاتے اور 2-3 دن کی بات تھی, اگر کوئی راستہ نکلتا,
خان صاحب کی رہائی مقصد تھا نا, اگر وہ ہو جاتا تو اچھا, نہیں ہے تو یہی اسلام آباد تھا, اس کو 3 دن بعد آپ ٹچ کر لیتے. چلیں یہی میں سمجھا دیں, یہی بات ہمیں سمجھا دیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اسپیکر صاحب کی آپ نے بات کی, تو اس پہ میں ایک بات, آپ نے دوسرا بھی سوال کیا تھا کہ اسپیکر صاحب نے کہا ہے, میں اپنی سیاسی قیادت کو, ہمارے جو عہدیدار ہیں, جو ہمارے بھائی ہیں, جو عہدوں پہ ہیں, ذمہ دار ہیں, میں ان کو اکثر کہتا ہوں, اپنے گروپس میں بھی کہتا ہوں, اپنی میٹنگز میں بھی کہتا ہوں کہ سیاسی جماعت کو سیاسی مکالمے سے, مذاکرے سے, گفتگو سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہماری جیب میں جو پتے ہیں وہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی ہم سے پہلے شو نہیں کروا سکتا. اگر آپ کسی مذاکرات کا حصہ بنتے ہیں, وہاں ہمارا پہلا نقطہ یہ ہے, میں تحریک تحفظ کی لیڈرشپ کو بھی یہ کہتا ہوں, میں سب کو یہ کہتا ہوں, حکومت کو بھی کہتا ہوں, کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ بڑی کوئی کوزی ماحول میں آپ نے آئین کے تحفظ, قانون کی حکمرانی, سول سپریمیسی پہ بات تو کرنی ہے, کہ عمران خان کی رہائی کا اگر نقطہ نہیں ہے, میں بطور سیاسی کارکن اس احتجاج کو, گفتگو کو, اس مذاکرات کو میں علی محمد اون ہی نہیں کرتا جس میں عمران خان کی رہائی, شاہ محمود صاحب کی رہائی, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی رہائی, عمر سرفراز چیمہ صاحب کی رہائی, میرے جیل کے اسیر ایک دن کے میری ان کی گرفتاری تھی 11 مئی 2023, سینٹر جج چوئی صاحب آدھی سینٹرشپ جیل میں گزار دی, ان کی رہائی, حسان نیازی کی رہائی, ان کی رہائی. اگر اس میں آپ نے اگر عمران خان کی رہائی پہ گفتگو نہیں کرنی تو پھر آپ موسم کا حال بتانے بیٹھیں گے. آپ کو جوتشی ہیں, آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ آدھی سے زیادہ قوم اس کو کیا سوچ رہی ہے, نئے سال کی خوشیاں کتنی مانگ پڑی ہیں, یہ پچھلا سال کتنی ٹریجڈی میں گزرا ہے. کیا کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ جنگیں قومیں لڑتی ہیں, فوجیں نہیں لڑتی. اس رات جب بھارت نے حملہ کیا, جب پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور اس کا سوشل میڈیا کا ایکٹیوسٹ جب کھڑا ہوا اپنی پاک فوج کے ساتھ, دنیا نے دیکھا کہ کیسے ہوا میں, فضا میں ہمارے شاہین اور زمین پہ ہمارے جانباز کیسے لڑ پڑے. کیا صرف عمران خان کی رہائی جو ہے عمران خان اور تحریک انصاف کی ضرورت ہے؟ کیا اس ملک میں سیاسی استحکام پاکستان کی ضرورت نہیں ہے؟ کون اللہ کا ولی پاکستان سے باہر بیٹھ کے اس ملک میں $1 بھی بھیجے گا جب تک اس کو یہ پتا ہو کہ اس ملک میں تو سابق وزیر اعظم کو سیکیورٹی نہیں ہے, اس میں تو سابق وزیر خارجہ بیچارہ کیسوں پہ بری ہو رہا ہے, وہ اس کو پتہ نہیں کس جرم کی سزا. ویسے شاہ محمود صاحب نے کون سا وہ جرم کیا تھا جس میں ان کو اندر کیا ہوا ہے؟ وہ تو 9 مئی کے دن اپنی جو وائف ہیں ان کے آپریشن میں تھے, اپنا کراچی میں تھے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ علی محمد خان صاحب, خدا کا خوف کریں, اس ملک پر رحم کریں, بس کریں عمران خان کے ساتھ, بس کریں. رانا صاحب, میں جو مجھے لوگ سن رہے ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں, ان کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, 2026 ہے, نیا سال ہے, اللہ سے ڈریں. عمران خان سیاسی قیادت, ان کی لیڈرشپ کو ایک سائڈ پہ رکھیں. عمران خان اگر سیاست میں نہ بھی ہو تو اس قوم کا ایک ہیرو ہے, کب تک اپنے ہیروز کے ساتھ یہ کرتے رہیں گے؟ خدا کا خوف. علی محمد خان صاحب, یہ بتائیے گا کہ جب آپ لوگوں کی جانب سے, ہم نے بیرسٹر گوہر علی خان ان کو بھی سنا, اور وہ یقینی طور پر 24 نومبر کو 2024 کو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ 24 نومبر 2024 کو جو بیہائنڈ دا سین کوئی بات چیت چل رہی تھی تو وہ چیزیں کافی آگے تک جا چکی تھیں, لیکن پی ٹی آئی کے اندر کیونکہ فیصلہ سازی تقسیم ہو چکی تھی تو اس لیے وہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکی. بیرسٹر گوہر یا دیگر پی ٹی آئی کے لوگ آف دا ریکارڈ یہ نشاندہی بھی کرتے ہیں کہ 24 نومبر 2024 کو وہ چیزیں آگے بڑھنی چاہیے تھیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں, فار ایگزامپل بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ رحم کی وہ اپیل کروانا چاہتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ مہربانی کریں, یا آپ نے بھی وہی بات کی کہ عمران خان صاحب کو کرنے دیں, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ الٹیمیٹلی حکومت تو سیاسی ہے, وہ سیاسی فائدے کی کوشش کرے گی, وہ میکسیمم آپ کو دیوار پہ پہلے بھی لگایا گیا, میکسیمم دیوار سے لگا کر ہی آپ کو کچھ نہ کچھ دے گی؟ یہ آپ کے خلاف نہیں جاتا, آپ کی اسٹریٹجی کے خلاف پارٹی کی؟ نہیں, ایک بات تو یہ ہے, گوہر صاحب کی آپ نے بات کی ہے, میرا ساتھی ہے, میری جماعت کے چیئرمین ہے, جنٹل مین آدمی ہے, عمران خان سے مخلص ہے, اس لیے وہ اس بات کا بھی خیال بعض اوقات نہیں رکھتا کہ اس بات کرتے ہوئے ان کو کتنی ہٹ پڑے گی. وہ عمران خان, میں نے اس کو جتنا دیکھا ہے, خان صاحب سے انتہائی مخلص ہے, راجہ صاحب بھی مخلص ہے, کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو تو الفاظ انہوں نے جو ادا کیے لوگ اس پہ کرٹیسائز کریں, میں کہ ان کے انٹینٹ کو دیکھیں, ان کے انٹینٹ کیا ہے, وہ اپنے لیڈر کو باہر نکالنا چاہتا ہے, بس. میری انٹرسٹ کیا ہے, دیکھیں ہماری آپس میں کسی سے کیا رشتہ داری ہے, تحریک انصاف نہ ہو تو شاید ہم کبھی زندگی میں ملتے ہی نہ. میری تو انٹرسٹ ہی اپنے لیڈر سے ہے, کہ اپنی جماعت سے ہے. ایک اور بھی میں آپ کو چیز بتاؤں,
ساری جماعتیں جو ہے نا، جتنی پاکستان کے لیے فوج ضروری ہے، جتنی ہمارے لیے نیوکلیر پاور ضروری ہے، آئین ضروری ہے، سپریم کورٹ ضروری ہے، اتنا ہی اس ملک کے لیے بڑی سیاسی جماعتیں ضروری ہیں. پیپلز پارٹی بھی ضروری ہے، نون لیگ بھی، اور پی ٹی آئی. یہ بڑی جو وفاقی جماعتیں ہیں. آپ نے ان جماعتوں میں ایک چیز نوٹ کی ہے، یہ جو جماعتیں ہیں جو وفاق کی علامت ہیں، جو ہر صوبے میں ہوتی ہیں، وہ کبھی جو ہے زبان کی سیاست نہیں کرتے، وہ کبھی مذہب کی فرقہ پرستی کی نفرت کی سیاست ملک کو جوڑتے ہیں. جب آپ ان بڑی جماعتوں کو توڑتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی لیڈرشپ کو دیوار سے لگاتے ہیں، ان کو دیواروں میں چنواتے ہیں. یہ پی ٹی آئی، بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے دن گزرے پچھلے ہفتے 27 تھی. بے نظیر صاحبہ ملک کو جوڑنے والی خاتون تھی. میاں صاحب کو اللہ نے بڑا موقع دیا تھا. میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کو سوچنا چاہیے، وہ ایک وقت تھا وہ پنجاب کے صرف نہیں ملک کے لیڈر بن سکتے تھے. اب عمران خان واحد آدمی رہ گیا ہے. باقی میں کسی کو بلٹل نہیں کر رہا، میں سب کی عزت کرتا ہوں، لیکن عمران خان واحد لیڈر رہ گیا ہے جو اس وقت پورے ملک کو اکٹھا کر سکتا ہے. اس وقت تو ایسی لیڈرشپ کی آپ کو ضرورت ہے جو ملک میں اتفاق کے اتحاد لے گئے. تو اگر کوئی راستہ نکلتا ہے گفتگو سے تو کیوں نہیں فبیہ. بالکل ٹھیک ہے، اگر کوئی گفتگو سے راستہ نکلتا ہے تو نکالنا چاہیے. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. آپ کو بتائیں کہ امریکی تھنک ٹینک کاؤنسل آف فارن ریلیشنز کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دنیا تیزی سے عدم استحکام اور تشدد کی جانب بڑھ رہی ہے. بھارت اور پاکستان کے درمیان دوبارہ مسلح تصادم بھی ہو سکتا ہے. اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ اس طرح سے مزید رپورٹس آ رہی ہیں. پاکستانی عوام جو ہیں ان کو زیادہ پرامن بتایا گیا ہے بھارتی عوام سے. پاکستانی جو قوم ہے وہ زیادہ پر امید ہے بھارتی قوم سے. اور یہ بھی اس میں کہا گیا ہے رپورٹ میں کہ بھارت کے لیے 2025 بالکل بھی اچھا نہیں رہا. سفارتی محاذ پر بھی دیکھیں، جنگی محاذ پر بھی دیکھیں تو بھارت کو نریندر مودی کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا، خاصا نقصان ہوا ہے. تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار چیئرمین کے جوانان پاکستان عبداللہ حمید گل صاحب. گل صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. سر یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ دوبارہ تصادم ہو سکتا ہے 2026 میں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے سال نو کی مبارک، اور اس دعا سے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اور امت اسلامیہ کے لیے بہترین کرے. جہاں تک تعلق ہے اس رپورٹ کا، جی بالکل یہ میرے خیال میں جو رپورٹ آ رہی ہیں، بار بار آ رہی ہیں، اس سے یقیناً بھارت کو بہت مشکلات کا شکار ہونا پڑ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جے شنکر جو ہیں وہ باقاعدہ انہوں نے جا کے مصافحہ کرنا جو ہے مناسب سمجھا، کیونکہ پوری دنیا، چاہے وہ کھیلوں کی دنیا ہو یا وہ سفارتی دنیا ہو، بھارت کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے. ان کے منفی رویوں کی وجہ سے، ان کی دہشت گردانہ پالیسیوں کی وجہ سے، اور ان کی ہندوتوا جو سوچ ہے اس کے خلاف. آپ دیکھیں نیو یارک ٹائم کے اندر جو آیا ہے آرٹیکل پرسوں، وہ ایک ہوشربا ہے. اس کے اندر جو ہندوتوا کی پالیسی اور RSS کا نظریہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ بھارت کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے بی جے پی کی شکل میں، وہ دکھایا گیا. اب جو یہ رپورٹ آئی ہے اس کے اندر یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ایک طرف جو ہے بھارت نے اپنے $7 بلین کا اسلحہ جو ہے اس کے اندر خریدنے میں اضافہ کیا ہے، 82 بلین سے 89 بلین کے اوپر وہ لے گیا ہے. دوسری جانب جو ہے اس کا امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی جو ہے ایک طے پا گیا ہے 10 سال کے لیے. تیسری بات اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پانی وہ روک رہا ہے، اور ابھی 3000 کیوسک جو پانی ہے وہ ہمارا دریاؤں میں آ رہا ہے، جو کہ میرے خیال میں نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی کہ دنیا یہ فورسی کر رہی ہے کہ یہ معاملات جو ہے خرابی کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ ایک طرف بھارت افغانستان میں بیٹھ کے دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے، تو دوسرے راستے جو ہے وہ اپنے اسلحے کے جو کاروبار ہے اس کو مزید بڑھا رہا ہے، اور پاکستان کی طرف جو ہے جنگ کے بادل جو ہے وہ جھکانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس ٹائم پہ بھارت کے اندر خود جو ہے وہ یہ بات چیت چل رہی ہے کہ جنگ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایک روایتی جنگ کا عادی نہیں رہا. وہ ایک انسرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے لائٹ ویپنز کے اوپر انہوں نے ٹریننگ حاصل کی ہے. اب اس کا ایک اور پہلو ہے. پہلو یہ ہے
کہ ظاہر ہے امریکہ جو ہے وہ آپ سے کچھ نہ کچھ تو بدلے میں چاہتا ہے، ایسے ہی نہیں مہربان ہوا کرتے، اور سپر پاورز ہوتی بھی ایسے ہی ہیں، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. تو امریکہ کے جو مشرق وسطیٰ میں مفادات ہیں، اسی طریقے سے جو چائنا کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ایک پالیسی میں بڑا ایک توازن پیدا ہو جائے امریکہ اور اس میں. تو نہیں، دیکھیں چائنا ہمارا ایک بہت دیرینہ دوست ہے، لیکن مشرق وسطیٰ کی صورتحال جو ہے وہ میرے خیال میں ایک چیلنج ضرور ہے. تو اس وجہ سے جو ان کے تھنک ٹینک ایک طرف جو ہے وہ چور کو کہتے ہیں چوری کر، اور دوسری طرف شاہ کو کہتے ہیں ہوشیار ہو جا. تو وہ ایک طرف پاکستان پہ یہ خطرہ بھی ڈال رہے ہیں، اور خود جو ابھی ان کی نئی ایک اور رپورٹ آئی ہے ان کے تھنک ٹینک کی، وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ جو امریکہ کے تعلقات ہیں وہ اس بات پہ منحصر ہوں گے کہ اگر پاکستان وہ تمام چیزیں جو ہے کمپلائنس ہے، جو ان کی ڈیمانڈز ہیں یا جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اگر ان کے اوپر وہ پورا اترے گا تو پھر پاکستان اور امریکہ کے خارجہ تعلقات سے اور اسٹریٹجک تعلقات میں اضافہ ہو سکتا ہے. بصورت دیگر امریکہ اپنے جو پالیسی ہے اس کے اندر ایک بڑا شفٹ لا سکتا ہے، اور ظاہر ہے بڑا شفٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرو انڈیا ہوگی، کیونکہ ریجن میں اس کو جو خطرہ ہے وہ تو چین کے ساتھ ہے، اور پاکستان چین کا سب سے بڑا اتحادی ہے، اور چین کے ذریعے جو روس کا اتحادی بھی پاکستان ہے. تو ظاہر ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کے لیے ایک تشویش کا باعث ضرور بنتی ہیں. اچھا ناگل صاحب، یہ تو بتائیں مجھے، آپ نے یہ سارا بالکل سامنے رکھ دیا، ہمارے حکمرانوں کو بھی اس معاملے میں علم ہوگا، لازمی بات ہے یہ ساری چیزیں سامنے ہوں گی. اگر خدا نخواستہ آنے والے دنوں میں ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ کھل کے ان کے ساتھ کھڑا ہوگا یا ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اور خطے میں کون کون سے ممالک اوپن ہو کر اس دفعہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ رانا صاحب بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے ایز آلویز. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ وہ کھل کے کھڑا ہو گیا ہے. ہمارے صرف زبانی کلامی تعریف کی ہے، میکسیمم جو انہوں نے کیا ہے وہ $600 ملین پلس دیے ہیں F-16 کی اپ گریڈیشن کے لیے، جو پریسلر امینڈمنٹ کے بعد انہوں نے روک لیا تھا. ایکچولی وہ اس بات پہ گلٹی ہیں، ان کو یہ پیسے آلریڈی ادا کرنے چاہیے تھے جو انہوں نے نہیں دیے تھے. لیکن جو $700 ملین جو کولیشن سپورٹ فنڈ تھا، جو دہشت گردی کے خلاف ہم نے جنگ میں افغانستان کے جب امریکہ وہاں موجود تھا تو وہ ہم نے اسپینڈ کر دیا تھا، وہ پیسہ ہمیں آج تک ریسیو نہیں ہوا. دوسری جانب دفاعی ڈیل جو ہے وہ انہوں نے ان کے ساتھ کی ہے، ایک ایسے ملک کے ساتھ جو افغانستان کے اندر 24 دہشت گرد تنظیمیں جو پنپ رہی ہیں، جس کو یونائٹڈ نیشن کا ہے، اور میری اطلاعات میں 33 دہشت گرد تنظیمیں وہاں موجود ہیں جن کو بیکنگ کر رہی ہے کوئی اور نہیں بلکہ کابل رجیم. اور اس کابل رجیم کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ بھارتی حکومت کے ساتھ ہے. بھارت ایک طرف جو ہے ایکسپورٹ کرتا ہے ٹیررزم کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، بنگلہ دیش کے اندر، پاکستان میں، لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ان کے ساتھ دفاعی معاہدات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے بڑے اچھے تعلقات چلتے ہیں. لیکن اس سب کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ کون کون ملک کھڑا ہوگا آپ کے ساتھ. دیکھیں یہ بات تو حقیقت ہے کہ کچھ عرصے سے چائنا جو ہے وہ کچھ میرے خیال میں ایک قدم پیچھے کھنچا ہوا مجھے محسوس ہو رہا ہے. رانا صاحب آپ کو بھی اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے، اور جو میری چائنیز لیڈرشپ کے ساتھ میں نام نہیں بتا سکتا لیکن ایک بڑے لیول کے اوپر میری بیجنگ کے اندر بات چیت ہے، اور میرا خیال ہے کہ انہوں کی بھی ریزرویشنز ہیں. اور خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹرائی لیٹرل مذاکرات ہوئے تھے پاکستان، افغانستان اور چین کے مابین، اور چین نے کوشش کی تھی کہ افغانستان کے ساتھ معاملات سلجھا دیے جائیں، اور اس پہ یہ بھی دھمکی دی تھی کہ ہم $22 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہے وہاں افغانستان میں اس سے ہم ہاتھ کھینچ لیں گے. لیکن پھر وہ خاموش ہو گئے. پھر یہی تو جو ایک میٹنگ تھی وہ آپ کو یاد ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری روس میں بھی طے پائی تھی، جس میں چین تھا، پاکستان تھا، روس تھا، ایران تھا اور خود افغانستان تھا. لیکن اس سے اگلے دن جو ہے وہ افغانستان سے حملہ ہو گیا تھا پاکستان پہ. ایسی صورتحال کے اندر چین جو ہے مجھے آپ کے ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے زیادہ مضبوطی سے نظر نہیں آتا. اور ہاں دفاعی جو معاہدہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ کیا ہے، دیکھیں سعودی عرب کے جو معاشی ایک مراسم ہے اور بہت مضبوط مراسم ہیں ہندوستان کے ساتھ، اور بہت سارے لوگ ان کے وہاں امپلائیز ہیں جو مسلمان بھی تو ہیں نا، تو وہ سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ براہ راست، کیونکہ ابھی تک جو پاک سعودیہ جو ڈیفنس اور اسٹریٹجک معاہدہ ہے اس کی جو شرائط ہیں، اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہمارے سامنے ابھی آ نہیں سکی، تو اس لیے قبل از وقت ہے کچھ بھی کہنا اس حوالے سے. جی ثاقب صاحب.
یہ بتائیے گا عبداللہ گل صاحب، یہ جو آپ نے پاک افغان تعلقات پہ بھی بات کی، تو کیا اس وقت بھی، کیونکہ دوحہ میں بھی ہوا، پھر اس کے بعد استنبول میں بھی بیٹھک ہوئی، کوششیں بہت ہوئیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان چیزیں جو ہے وہ طے ہو جائیں، لیکن جو اطلاعات آئیں کہ افغان رجیم جو ہے کوئی تحریری معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ وہ اپنی زمین استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو کیا بیہائنڈ دا سین کوئی چیزیں، کوششیں چل رہی ہیں؟ میں افغان رجیم کے کچھ وزراء کے ان کے بیان پڑھ رہا تھا کہ ان کا جو لہجہ ہے اب تبدیل شدہ نظر آتا ہے ہمیں، اور وہ پاکستان کے ساتھ چیزیں آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ جی، منسٹری آف انٹیریئر جو ہے، منسٹر آف انٹیریئر، ان کی جانب سے ایک اچھی بات چیت آئی، اور آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ قبل وہ ناراض ہو کے جو ہے وہ UAE بھی چلے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ واپس آ گئے۔ لیکن اس سب صورتحال کے اندر ظاہر ہے پاکستان کی جو بیک ڈور کوششیں ہیں وہ بھی چل رہی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ روس کا جو ہے وہ باقاعدہ ایک انہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے افغانستان کو، اور ظاہر ہے ان کا انٹرسٹ موجود ہے۔ دوسری جانب چائنا کا اور روس کا ایک آپ کو معلوم ہے کہ ان کا بڑا اکھٹ ہے، اور چائنا جو ہے وہ بھی وہاں موجود ہے۔ اس صورت کے حال کے اندر جو اس ٹائم پہ وہاں ETIM کے ذریعے حملے کروائے گئے تاجکستان کے اندر، یہ یقیناً واخان کوریڈور سے چائنا کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ خطرہ بن کے ابھر رہا ہے، اور ETIM کو چائنا بہت سیریس لیتا ہے۔ دوسری جانب UIM ہے جو ازبکستان کے اندر حملے کر رہی ہے، اور تیسری جانب جو ہے وہ جیش عدل جو ہے وہ ایران کے اندر حملے کر رہی ہے۔ اس ٹائم پہ میرے خیال میں جو کھڑا ہونے والا ملک ہے آپ کے ساتھ وہ ایران کھڑا ہوگا۔ اس ٹائم پہ جو چائنا کی سپورٹ بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گی، لیکن ان سب کے باوجود ایک بات جو بڑی اہم ہے، اور وہ ہے جو امریکہ کے ساتھ انڈیا کا جو ڈیفنس معاہدہ ہوا ہے اس میں ریئل ٹائم مانیٹرنگ جو ہے وہ انڈیا کو دی گئی ہے۔ یہ وہی ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہے جو کٹنگ ایج ٹیکنالوجی تھی پاک بھارت جنگ کے اندر، جس کے اندر ہم براہ راست جنگ کو جو ہے وہ مانیٹر کر رہے تھے۔ تو یہ چند چیلنجز ہمارے پاس ہیں، ڈرون ہمارے لیے چیلنجز ہیں، لیکن انڈیا کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ انڈیا کے ساتھ اسرائیل پچھلی جنگ میں بھی کھڑا تھا، اور آنے والی جنگ کے اندر بھی جو ہے یہ چیلنجز ہیں۔ عبداللہ گل صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، مجھے رانا عظیم صاحب کو، ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔